अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में काय कबीले का ढोल बजता है। इलबिलगे को घोड़ा गाड़ी पर काय कबीले में लाया जा रहा था ताकि उसका इलाज हो सके। फिर हाइमा खानम पूछती है क्या हुआ है इलबिलगे खातून को। मैंगो कहती है सिरमा खातून ने इनको जहर दे दिया है। ये सुनकर हाइमा खानम कहती है इन्हें फ़ौरन शिफा खेमे में ले जाओ। फिर सिपाही इलबिलगे को उठाकर शिफा खेमे की तरफ बढ़ जाते हैं। खेमे के अंदर मैंगो आर्तुक साहब को जहर की शीशी देती है, जिसे सूंघकर आर्तुक साहब कहते हैं ये मंगोलों का बनाया हुआ जहर है। दूसरी तरफ अर्तुल सरदार और बरके खान के सिपाही गद्दार कियात की तलाश में थे और कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इतने में एक सिपाही वहां पहुंचकर बरके खान को बताता है कि हमने कुछ आदमियों को मशरिक की खुफिया रास्ते की तरफ जाते हुए देखा है। उनके चेहरे ढके हुए थे। अर्तुल सरदार कहते हैं हो सकता है कि वो हमें धोखा देने के लिए नजर आए हों। बरके खान कहते हैं आप मगरिब की तरफ जाएं और हम मशरिक की तरफ जाते हैं। इसके बाद वो दो मुख्तलिफ सिमतों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद कई कबीले में इलबिलगे का इलाज जारी था और इलबिलगे को उल्टी वाली दवा पिलाई जा रही थी। दूसरी तरफ अर्तुल सरदार और उनके सिपाही मगरिब की तरफ चले गए थे। वहाँ कुछ आदमी छुपे बैठे थे। फिर अर्तुल सरदार कहते हैं बमसी तुम जानते हो कि क्या करना है, मैं उनके सामने जा रहा हूँ। इस तरह एक मंगोल के अलावा सब मारे जाते हैं। उसको जानबूझकर जख्मी किया गया था। फिर अर्तुल सरदार के पूछने पर वो बताता है कि वो मशरिक की तरफ से भागने का इरादा रखते हैं। उन्होंने बरके खान के लिए जाल बिछाया है। इसके बाद वो बरके खान की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बरके खान अपने सिपाहियों के साथ जा रहे थे। एक जगह वो अपने दो सिपाहियों को देखकर रुक जाते हैं। इतने में कियाद निकलकर सामने आ जाता है। फिर अरिक बुका कहता है शायद तुमने अरिक बुका का नाम सुना होगा, लेकिन अब तुम जान जाओगे कि मुझसे बचकर कोई भी नहीं जा सकता। बरके खान कहते हैं जालिम मलूनो, जब तक हमारे पास हमारी तलवारें हैं और हमारे कंधों पर हमारे सर कायम हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। फिर कियात कहता है तुमने अपने आबाओ अज्जाद का मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था। तुम बजाते खुद एक गद्दार हो। अब ज़मीन और आसमान तुम पर अजाब नाजिल करेंगे। बरके खान कहते हैं ज़मीन और आसमान का मालिक सिर्फ एक है और वो है मेरा पाक परवरदिगार, जिस पर मैं यकीन रखता हूँ। इस तरह बरके खान के एक आदमी के अलावा सब मारे जाते हैं। फिर अरिक बुका कहता है मौत ने तुम्हें पकड़ लिया है बरके खान, अब तुम देखोगे कि कौन हिसाब चुकाएगा।
तरह अरिक बुका और कियात के सारे आदमी मारे जाते हैं और वो दोनों काबू में आ जाते हैं। फिर बरके खान कियात को कहते हैं, पहले मैं तुमसे अपने कागजात वापस लूँगा जो तुमने चोरी किए थे, और फिर मैं तुम्हारी गद्दार जान लूँगा, इसकी तलाशी लो। ये सुनकर एक सिपाही उसकी तलाशी लेने लगता है और वो कागजात निकाल लेता है। इस तरह कियात का यहाँ खात्मा हो जाता है। फिर अरिक बुका कहता है, तुम क्या समझते हो कि हमें मारकर जीत जाओगे? हमारे पास हजारों कियात और हजारों अरिक बुका हैं, तुम हलाकू खान को कभी नहीं हरा सकोगे। अरतुरुल सरदार कहते हैं, हर गद्दार और हर जालिम के लिए हमारे पास काफ़ी तलवारें हैं। हलाकू खान की तरफ मैं खुद पैगाम भेजूंगा, उसे हमारी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ पता चलेगी कि हक की फतह हुई और बातिल की शिकस्त। इस तरह अरिक बुका का भी खात्मा हो जाता है। इसके बाद कई कबीले में इलबिलगे को दवा पिलाई जा रही थी। इतने में हाइमा खानम वहाँ पहुँचती है। आर्तुक साहब कहते हैं, हमने इन्हें दवा पिलाई है, इससे इनका बुखार कम हो गया है, ये जल्द होश में आ जाएंगी। ये सुनकर हाइमा खानम खुश हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। और वो कुछ कपड़े निकाल रहा होता है गोबचे के, क्योंकि ऐसा उसे अमीर सादुद्दीन ने करने के लिए कहा था और कहा था कि गोबचे को अबा कर लाना है और उसे नौयान के हवाले कर देना है। इसी वजह से वो आज ये सब कुछ कर रहा था। फिर वो आज एक कपड़ा निकाल कर एक बोरी में डालने लगता है और फिर वहाँ से छुप कर निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आने लगता है तो उधर कोई नहीं था। लेकिन वो जैसे ही गेट तक पहुंचता है तो उसे तुर्दिकिन और गोबचे की आवाज़ आने लगती है। ये देखकर वो फ़ौरन जाकर छुप जाता है और तुर्दिकिन और गोबचे अपने खैमे में चले जाते हैं। ये देखकर वो आज सिपाही सुख का सांस ले लेता है वो, और फिर वो वहाँ से मरकज़ी खैमे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अंदर गोबचे तुर्दिकिन का सूट उतार रही होती है। फिर गोबचे तुर्दिकिन के जूते भी उतार रही होती है। फिर तुर्दिकिन कहता है, हलीमा के बेटे की पैदाइश पर तुम्हारे जज्बात बहुत दीवनी थे गोबचे। अर्ताहुल ने जब अपने बच्चे को गोद में लिया तो तुम्हारी खुशी देखने वाली थी। गोबचे कहती है, अब से अर्ताहुल भाई मेरे लिए भाइयों की तरह हैं। तुर्दिकिन साहब और हलीमा सुल्तान भी बिल्कुल मेरी बहनों की तरह ही है। उनका बच्चा मुझे सगी औलाद की तरह अजीज है। फिर गोबचे जाने लगती है तो तुर्दिकिन उसे रोक लेता है और कहता है, गोबचे तुमने कहा था कि तुम्हें मोहब्बत करना मैंने सिखाया है, आखिर मैं ही क्यों गोबचे? गोबचे कहती है, आप ही ने मुझे सिखाया है मोहब्बत करना। एक छोटी नादान बच्ची से एक समझदार खातून बनाया है, इसलिए वो आप हैं। शायद आपकी नज़रों में अब मेरी कोई अहमियत बाकी नहीं रही है तुर्दिकिन साहब, या हो सकता है कि आप मुझे अपनी नफ़रत के काबिल समझते होंगे तुर्दिकिन साहब, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा आपके लिए रहेगी तुर्दिकिन सरदार, और मेरे नसीब में चाहे आपकी मोहब्बत हो या नफ़रत मुझे हर हालत में कबूल है तुर्दिकिन सरदार, कबूल है। फिर गोबचे जाने लगती है तो दोबारा तुर्दिकिन उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम मुझे औलाद नहीं दे सकती गोबचे, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी दे दी है। ये सुनकर गोबचे मुस्कुराने लगती
ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آبدیدہ ہو کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کا بیٹا گندو سے رو رہا تھا اور حلیمہ ارطغرل کو تیار کروا رہی تھی۔ پھر ارطغرل صاحب جا کر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اسے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل صاحب کو بیٹا رو رہا تھا تو ارطغرل صاحب اسے چپ کروا دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں حلیمہ، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے بھائی کو نہ ہی تو نویان اور نہ ہی کوبیک کے رحم و کرم پر چھوڑوں گا۔ میں تمہارے بھائی کو صحیح سلامت واپس لے کر آؤں گا، چاہے مجھے نویان کے ٹھکانے کو جلانا بھی پڑ جائے تو میں اسے جلا کر تمہیں بچاؤں گا۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے ارطغرل، اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن آپ نے ہمیں صلیبیوں سے بچایا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس دن آپ کتنی بہادری سے ان سے لڑے تھے اور آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ارطغرل صاحب ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ لیکن ارطغرل صاحب کہتے ہیں کیا ہوا حلیمہ، رک کیوں گئی؟ حلیمہ کہتی ہے اس بار مشکلات ہیں ارطغرل، بہت سی مشکلات ہیں، اور میرا بھائی یزید کو غدار کہنے والے اس کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر یزید اپنے ارادے سے سلطان بننا چاہے تو حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارطغرل، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یزید کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے ارطغرل؟ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں دعا کرو کہ وہ سازش کا شکار نہ ہوا ہو حلیمہ، نہیں تو مجھے خود اسے سلطان کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ حلیمہ سلطان، یہ سن کر حلیمہ بھی بھرپور جواب دیتی ہے اور کہتی ہے اگر وہ اس سب میں ملوث ہوا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گی ارطغرل۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے اور ارطغرل صاحب تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو گئے تھے اور وہ نویان کے ٹھکانے پر جانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں نویان کے ٹھکانے کا راستہ مل گیا تھا۔ دوسری طرف سوگرتاکن اور تودیکن بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے تو راستے میں بواج سپاہی رک جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی رکیں۔ پھر وہ اپنا گھوڑا چیک کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے بھائی میرا گھوڑا بہت تھک گیا ہے، یہ چل نہیں پائے گا۔ تو لیکن کہتا ہے کیا ہوا بواج، قبیلے سے نکلنے سے پہلے تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ بواج کہتا ہے جی ہاں تو لیکن بھائی، لیکن اب یہ چل نہیں پائے گا اور سفر بہت لمبا ہے، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ یہ سن کر تو لیکن کچھ سوچنے لگتا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پھر تو لیکن کہتا ہے ٹھیک ہے بواج، تم واپس قبیلے چلے جاؤ، نہیں تو تم ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہو۔ پھر تو لیکن اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے اور بواج کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بھائی، اور پھر بواج واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب بواج اس لیے کر رہا تھا کیونکہ امیر سعد الدین نے اسے کہا تھا کہ تمہیں گورچے خاتون کو قبیلے سے لے کر آنا ہے اور نویان کے حوالے کرنا ہے۔ دراصل میں بواج سپاہی غدار بن چکا تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں درویش کہہ رہا تھا آرتک بھائی، میں نے کندوگدو بھائی کے زخم کے لیے مرہم تیار کر دیا ہے۔ کندوگدو کہتا ہے درویش صاحب
اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا مجھے۔ درویش کہتا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں قندوق صاحب، درد اور دوا ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ قندوق کہتا ہے اجازت دیجیے مجھے۔ قندوق کو اسحاق کہتا ہے، پھر وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور حکیم آرتو قندوق کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا زخم پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ازلوم کے طبیب نے اپنی ماہرانہ ڈاکٹری لگائی ہے آپ کے زخم پر اور آپ کافی جلد ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سلجان کہتی ہے شکر ہے اللہ کا۔ قندوق کہتا ہے ویسے اس میں اب تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں جلد اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر جنگ پہ جا سکتا ہوں۔ سلجان کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں صاحب، یہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو جائے گی۔ قندوق کہتا ہے انشاءاللہ سلجان، انشاءاللہ، لیکن میں ارطغرل کا مزاج اور قبیلے کی حالت میں بہتری نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر سلجان وہاں سے چلی جاتی ہے اور آگے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر حکیم آرتو کہتے ہیں آپ بالکل پریشان مت ہوں قندوق صاحب، ارطغرل بھائی جیسے ہمیشہ کامیاب ہوتے آئے ہیں اس دفعہ بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ قندوق کہتا ہے بے شک آرتو بھائی، مجھے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن اس دفعہ ریاست کا وجود خطرے میں ہے۔ امیر سعد الدین کا ہمارے قبیلے میں آ جانا اور سلطان اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گئے ہیں آرتو بھائی، یہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے اور ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے نا آرتو بھائی۔ اور میرے بھائی نے نویان ملون سے زیادہ امیر سعد الدین کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قندوق کا بھی نہیں پتا تھا کہ نویان اور سعد الدین ملے ہوئے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سعد الدین بہت شریف ہے۔ دوسری طرف لیکن اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ تھا اور جنگل میں منگول ترغت کو باندھ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یزید بھی پیچھے موجود تھا اور یزید سلطان والا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ نویان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ یزید کو سلطان بنا کر سلطان کے خلاف بغاوت کر دے گا اور وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں جنگل میں۔ انہوں نے بہت سارے ترک سرداران کو بلایا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ شہزادے کی اطاعت کر لیں، اسی لیے وہ جنگل میں جا رہے تھے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب گائگلی کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور گائگلی اس جگہ پر جانا چاہ رہا تھا جہاں ترغت کو وہ چھوڑ کر آیا تھا اور وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں گیگلی کیا یہ وہی جگہ ہے؟ گائگلی کہتا ہے جی ہاں ارطغرل بھائی، ترغت بھائی نے یہی کہا تھا کہ وہ اسی جگہ رک کر ہمارا انتظار کریں گے۔ پھر دوان کہتا ہے کہ آپ وہی سوچ رہے ہیں ارطغرل بھائی جو میں سوچ رہا ہوں؟ ارطغرل صاحب ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو دوان؟ میں سمجھا نہیں ہوں۔ پھر ارطغرل صاحب اسے بتاتے ہیں کہ ترغت ان کے قبضے میں ہے بمسی۔ یہ سن کر بمسی پریشان ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ترغت بھائی، ترغت میرے بھائی۔ اتنے میں سورتقین اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے تو لیکن سردار بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پھر
سورتکن کہتا ہے کیا ہوا ہے بھائی؟ ارطغرل صاحب سورتکن کو بتا دیتے ہیں کہ ترگت ان کے قبضے میں ہے بھائی، اس نے ہمیں اسی جگہ آنے کے لیے کہا تھا، اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو وہ ہمیں یہی ملتا سورتکن بھائی، لیکن وہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ سورتکن کہتا ہے تو پھر تو ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، ہمیں جلدی آگے بڑھنا ہوگا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر ترگت نویان کے پاس ہے تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اسے ہمارے آنے کی توقع ہوگی اور وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ارد گرد کا جائزہ لے کر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ کوکچے حلیمہ سلطان کے بیٹے گندز کے پاس بیٹھی بھی ہوتی ہے۔ گندز تھوڑا رو رہا تھا تو گوبچے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں حلیمہ پیچھے سے آ جاتی ہے تو گوبچے اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے۔ پھر گوبچے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے ہمارے پیارے صحیح سلامت لوٹ آئیں گے حلیمہ، دیکھنا تم، اور یزید بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ گوبچے۔ پھر گوبچے کہتی ہے میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ تم لوگ اپنے بچے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ گوبچے کو حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ گوبچے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ پھر گوبچے اپنے ماضی کی اس سے معافی مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی کیا، بہت دفعہ میں نے تمہارا دل بھی توڑا، کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی حلیمہ؟ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تم اسے بھول جاؤ گوبچے، اللہ ہمیں بہتر اور پرسکون مستقبل عطا کرے گوبچے، غداروں سے اور غداروں کے شر سے بچائے، اللہ تمہیں بھی جلد اولاد کی نعمت سے نوازے۔ گوبچے کہتی ہے آمین۔ اس کے بعد گوبچے وہاں سے چلی جاتی ہے اور حلیمہ نے گوبچے کو معاف کر دیا تھا اور حلیمہ اپنے بیٹے گندز کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے اور حلیمہ گندز کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور گندز بھی سونے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باہر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں واش سپاہی واپس آ گیا تھا اور وہ اپنا گھوڑا کھڑا کر دیتا ہے اور ایک طرف باندھ دیتا ہے۔ اتنے میں اسے گوبچے آتی ہوئی نظر آ جاتی ہے تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔ پھر گوبچے سیدھا مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں نویان اپنے سپاہیوں کو لے کر پہنچ گیا تھا اور وہ جنگل میں موجود تھا اور نویان ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر نویان کہتا ہے تو تم شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہو شعلہ جوان، لیکن تم خود شکار بن جاؤ گے اور ادھر میں تمہاری بیوی کا شکار کروں گا۔ اتنے میں کچھ سپاہی آنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی اپنی تلواریں نکالنے لگتے ہیں تو نویان کہتا ہے رک جاؤ ابھی انہیں آنے دو۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ جاتے ہیں۔ وہ کائی قبیلے کے سپاہی بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے چلو ہم ادھر بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پانی وغیرہ پینے لگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ پھر ایک سپاہی آگے بڑھنے لگتا ہے تو اتنے میں ایک منگول سپاہی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو دو سپاہی
کھڑے ہو جاتے ہیں تو منگول اپنے خنجر کا وار کر کر ان دونوں کو بھی ادھر ہی مار دیتا ہے۔ پھر نویان بھی اپنی تلوار اس کے گھسا دیتا ہے اور پھر وہ انہیں پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگتے ہیں اور نویان لطف اندوز ہو رہا تھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر نویان دوبارہ چھپ جاتا ہے کیونکہ کچھ سپاہی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا اور وہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد گائگلی ارطغرل صاحب تودیکن اور سورتکن اور بہت سارے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور آگے آگے گائگلی تھا اور ان کے پیچھے ارطغرل صاحب اور ان کے باقی ساتھی موجود تھے۔ پھر گائگلی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے ہمیں بہت محتاط رہ کر آگے بڑھنا ہوگا ارطغرل بھائی، ہم نویان کے ٹھکانے کے بہت قریب ہیں۔ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں تربت اور یزید دونوں ان کے قبضے میں ہیں، ہماری ذرا سی بھی غفلت ان دونوں کی جان لے سکتی ہے، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ پھر ارطغرل سورتکن سے کہتا ہے ان دونوں کو بحفاظت یہاں سے نکالنا ہوگا بھائی۔ سورتکن بھی کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں ارطغرل، میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو لیکن کہتا ہے آمین، اللہ ہمارا مددگار ہو۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں چلو بسم اللہ کرتے ہیں، یہ کہہ کر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ سپاہیوں کی تعداد ان کی بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ منگولوں کے ٹھکانے پر جا رہے تھے۔ اور دوسری طرف یزید تربت کے پاس آ جاتا ہے اور تربت بندہ ہوا تھا۔ تربت یزید کا لباس دیکھ لیتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے دیکھو تو ذرا خود کو اس چمکتے میں لباس میں، تم ان بزدلوں کے سلطان بننا چاہتے ہو یزید۔ یہ سن کر یزید کہتا ہے میرا صبر مت آزماؤ تربت سپاہی۔ تربت کہتا ہے تم بھی اپنے باپ کی طرح کمزور اور چھوٹی ذہنیت کے مالک نکلے ہو یزید۔ یہ سنتے ہی یزید تھوڑا غصے میں آ جاتا ہے اور تربت کو لات مار کر گرا دیتا ہے۔ اتنے میں الو بلگے آ جاتا ہے اور اس کے سامنے ڈھول بجانے لگتا ہے تو تربت اچانک سے الو بلگے پر حملہ کر دیتا ہے۔ الو بلگے گر جاتا ہے اور منگول سپاہی تربت کو قابو کر لیتے ہیں اور تربت غصے سے یزید سے کہہ رہا تھا شرم آتی ہے مجھے کہ میں نے تمہیں استاد اعظم سے بچایا، میں نالت بھیجتا ہوں تم پر یزید، نالت بھیجتا ہوں۔ پھر یزید کہتا ہے میں اپنے اطاعت گزار سرداران کے سامنے تمہارا سر قلم کروں گا تربت۔ پھر یزید کہتا ہے بہت ہو گیا، اب میں جلد جا کر اپنا منصب سنبھالنا چاہتا ہوں، تیار ہو جاؤ ہم روانہ ہوں گے۔ یہ سن کر اس کے چمچے خوش ہو جاتے ہیں اور سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور تربت شدید غصے میں تھا لیکن یزید یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہا تھا کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو منگول یزید کو ادھر ہی مار ڈالتے اور وہ ارطغرل صاحب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں سورتکن اور دمرل اور کچھ سپاہی آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ الگ الگ راستوں پر جائیں گے تاکہ وہ جلد سے جلد نویان کے ٹھکانے تک پہنچ سکیں۔ پھر سورتکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف جنگل میں آ جاتا ہے، اتنے میں کچھ منگول آ جاتے ہیں۔ سورتکن اپنی تلواریں نکال لیتا ہے اور اس کے سپاہی بھی اس کی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ پھر منگول آ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے اوپر ٹور کرتے ہیں اور بہت اچھی لڑائی ہوتی ہے اور سورتکن بہت بہادری سے منگولوں کو مار رہا تھا۔ دمرل بھی بہت اچھے طریقے سے لڑ رہا تھا۔ گنڈکت بھی ایک ایک کر منگولوں کو نیچے گرا رہا تھا اور سورتکن ایک
सिपाही को खंजर से मार देता है और कुछ ही देर में वो सारे सिपाहियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत भी अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है, तो इतने में उधर भी बहुत सारे मंगोल निकल कर आ जाते हैं। तो तुर्गुत के सिपाही हमला कर देते हैं उनके ऊपर और तुर्गुत भी उन्हें मारने लगता है। कुछ तीर अंदाज भी होते हैं तुर्गुत के, वो भी उन्हें मारने लगते हैं। और शमशा सिपाही भी बहुत बहादुरी से लड़ रहा था और तुर्गुत के सिपाही तीर कमान से मंगोलों का निशाना लेकर बैठे हुए थे और वो जैसे ही आते थे वो उन्हें गिरा देते थे। लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से कुछ सिपाही लड़ भी रहे होते हैं, लेकिन तुर्गुत और उसके सिपाही बहुत बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे और बड़ी अच्छी तरीके से मंगोलों को नीचे गिरा रहे थे। काया सिपाही भी एक मंगोल को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर शमशा भी तलवार का वार कर एक मंगोल को नीचे गिरा देता है और फिर तुर्गुत और उसके साथी मंगोलों को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अर्दाउल साहब भी जा रहे थे और उनके साथी भी मौजूद थे। अर्दाउल साहब नुआन को इशारा करते हैं और बमसी को भी इशारा करते हैं। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ मदद कर देगा और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। जंगल में उन्होंने बहुत सारे तुर्क सरदारान को बुलाया हुआ होता है ताकि वो शहजादे की अतात कर लें, इसीलिए वो जंगल में जा रहे थे। दूसरी तरफ अर्दाउल साहब गायगली के साथ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और गायगली उस जगह पर जाना चाह रहा था जहाँ तुर्गुत को वो छोड़कर आया था और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। फिर अर्दाउल साहब कहते हैं, गायगली क्या ये वही जगह है? गायगली कहता है, जी हाँ अर्दाउल भाई, तुर्गुत भाई ने यही कहा था कि वो इसी जगह रुक कर हमारा इंतज़ार करेंगे। फिर दुआन कहता है, क्या आप वही सोच रहे हैं अर्दाउल भाई जो मैं सोच रहा हूँ? अर्दाउल साहब हाँ में सर हिला देते हैं। फिर बमसी कहता है, तुम क्या सोच रहे हो दुआन? मैं समझा नहीं हूँ। फिर अर्दाउल साहब उसे बताते हैं कि तुर्गुत उनके कब्ज़े में है बमसी। ये सुनकर बमसी परेशान हो जाता है और कहने लगता है, तुर्गुत भाई, तुर्गुत मेरे भाई। इतने में सुवर्तकिन अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है, तो लेकिन सरदार भी उनके साथ मौजूद होता है। फिर सुवर्तकिन कहता है, क्या हुआ है भाई? अर्दाउल साहब सुवर्तकिन को बता देते हैं कि तुर्गुत उनके कब्ज़े में है भाई। उसने हमें इसी जगह आने के लिए कहा था। अगर कोई हादसा पेश ना आया होता तो वो हमें यहीं मिलता सुवर्तकिन भाई, लेकिन वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुवर्तकिन कहता है, तो फिर तो हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। अर्दाउल साहब कहते हैं, अगर तुर्गुत नोयान के पास है तो हमें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि उसे हमारे आने की तवक्को होगी और वो हम पर हमला भी कर सकते हैं। ये कहकर वो सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर वो आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद कबीले का मंजर सामने आ जाता है। कोपचे हलीमा सुल्तान के बेटे गुंदुस के पास बैठी भी होती है। गुंदुस थोड़ा रो रहा था तो गोपचे उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है। इतने में हलीमा पीछे से आ जाती है तो गोपचे उसे देखकर मुस्कुराने लगती है
پھر گوبجے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے ہمارے پیارے صحیح سلامت لوٹ آئیں گے حلیمہ، دیکھنا تم، اور یزید بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ گوبجے۔ پھر گوبجے کہتی ہے میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ تم لوگ اپنے بچے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ گوبجے کو حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ گوبجے، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ پھر گوبجے اپنے ماضی کی اس سے معافی مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی کیا، بہت دفعہ میں نے تمہارا دل بھی توڑا، کیا تم مجھے معاف کر پاؤ گی حلیمہ؟ یہ سن کر حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تم اسے بھول جاؤ گوبجے، اللہ ہمیں بہتر اور پرسکون مستقبل عطا کرے گوبجے، غداروں سے اور غداروں کے شر سے بچائے، اللہ تمہیں بھی جلد اولاد کی نعمت سے نوازے۔ گوبجے کہتی ہے آمین۔ اس کے بعد گوبجے وہاں سے چلی جاتی ہے اور حلیمہ نے گوبجے کو معاف کر دیا تھا، اور حلیمہ اپنے بیٹے گندز کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے، اور حلیمہ گندز کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی اور گندز بھی سونے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باہر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں بواج سپاہی واپس آ گیا تھا اور وہ اپنا گھوڑا کھڑا کر دیتا ہے اور ایک طرف باندھ دیتا ہے، اتنے میں اسے گوبجے آتی ہوئی نظر آ جاتی ہے تو وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔ پھر گوبجے سیدھا مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے جہاں نویان اپنے سپاہیوں کو لے کر پہنچ گیا تھا اور وہ جنگل میں موجود تھا اور نویان ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر نویان کہتا ہے تو تم شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہو شعلہ جوان، لیکن تم خود شکار بن جاؤ گے اور ادھر میں تمہاری بیوی کا شکار کروں گا۔ اتنے میں کچھ سپاہی آنے لگتے ہیں تو منگول سپاہی اپنی تلواریں نکالنے لگتے ہیں تو نویان کہتا ہے رک جاؤ، ابھی انہیں آنے دو۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ جاتے ہیں۔ وہ کائی قبیلے کے سپاہی بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے چلو ہم ادھر بیٹھ کر آرام کر لیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پانی وغیرہ پینے لگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ پھر ایک سپاہی آگے بڑھنے لگتا ہے تو اتنے میں ایک منگول سپاہی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو دو سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں تو منگول اپنے خنجر کا وار کر کر ان دونوں کو بھی ادھر ہی مار دیتا ہے۔ پھر نویان بھی اپنی تلوار اس کے گھسا دیتا ہے اور پھر وہ انہیں پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگتے ہیں اور نویان لطف اندوز ہو رہا تھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر نویان دوبارہ چھپ جاتا ہے کیونکہ کچھ سپاہی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا اور وہ آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد گائگلی ارطغرل صاحب تودیکن اور زورتکن اور بہت سارے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور آگے آگے گائگلی تھا اور ان کے پیچھے ارطغرل صاحب اور ان کے باقی ساتھی موجود تھے۔ پھر گائگلی ارطغرل صاحب سے کہتا ہے ہمیں بہت محتاط رہ کر آگے بڑھنا ہوگا ارطغرل بھائی، ہم نویان کے ٹھکانے کے بہت قریب ہیں۔ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں تربت اور یزید دونوں ان کے قبضے میں ہیں، ہماری ذرا سی بھی غفلت ان دونوں کی جان لے سکتی ہے، اس لیے ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ پھر ارطغرل زورتکن سے کہتا ہے ان دونوں کو بحفاظت یہاں سے نکالنا ہوگا بھائی،
سورتکن بھی کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں ارطغرل، میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تودیکن کہتا ہے آمین، اللہ ہمارا مددگار ہو۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں چلو بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ سپاہیوں کی تعداد ان کی بہت زیادہ تھی کیونکہ وہ منگولوں کے ٹھکانے پر جا رہے تھے، اور دوسری طرف یزید ترگت کے پاس آ جاتا ہے اور ترگت بندہ ہوا تھا۔ ترگت یزید کا لباس دیکھ لیتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے دیکھو تو ذرا خود کو اس چمکتے میں لباس میں، تم ان بزدلوں کے سلطان بننا چاہتے ہو یزید۔ یہ سن کر یزید کہتا ہے میرا صبر مت اب سماؤ ترگت سپاہی۔ ترگت کہتا ہے تم بھی اپنے باپ کی طرح کمزور اور چھوٹی ذہنیت کے مالک نکلے ہو یزید۔ یہ سنتے ہی یزید تھوڑا غصے میں آ جاتا ہے اور ترگت کو لات مار کر گرا دیتا ہے۔ اتنے میں الو بلگے آ جاتا ہے اور اس کے سامنے ڈھول بجانے لگتا ہے تو ترگت اچانک سے الو بلگے پر حملہ کر دیتا ہے۔ الو بلگے گر جاتا ہے اور منگول سپاہی ترگت کو قابو کر لیتے ہیں اور ترگت غصے سے یزید سے کہہ رہا تھا شرم آتی ہے مجھے کہ میں نے تمہیں استاد اعظم سے بچایا، میں نالت بھیجتا ہوں تم پر یزید، نالت بھیجتا ہوں۔ پھر یزید کہتا ہے میں اپنے اطاعت گزار سرداران کے سامنے تمہارا سر قلم کروں گا ترگت۔ پھر یزید کہتا ہے بہت ہو گیا، اب میں جلد جا کر اپنا منصب سنبھالنا چاہتا ہوں، تیار ہو جاؤ ہم روانہ ہوں گے۔ یہ سن کر اس کے چمچے خوش ہو جاتے ہیں اور سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور ترگت شدید غصے میں تھا، لیکن یزید یہ سب کچھ مجبوری میں کر رہا تھا کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو منگول